क्रेसी जो है ये उसका फॉल्ट है कि महंगाई जो है वो रवां दवा है। नहीं कहा ही यही जाता है, जो एक्चुअली जिम्मेदार है जिनका काम है इसे कंट्रोल करना। इससे बेवकूफाना बात पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। बहुत बड़ा स्कैम सामने आएगा कि महंगाई को रोकने के लिए काम किया, लेकिन जो फैक्ट्री से जो बैग आपने लिए 1000 बैग लिए 800 फिर फैक्ट्री को बेच दिए। सर ये हो रहा है। शेख साहब के मर्जी के मुताबिक अगर आपने छींक भी मारी है ना, फारिग छुट्टी आपकी, और गुलाम बैठे हुए हैं, गुलाम इब्ने गुलाम। माइंडसेट अपनी मर्जी के लोग जो उनको डिसओबे ना करें, गुलामी। डिसओबे तो थोड़ी बात है, उनकी आंखों से भी ये लगे कि ये शेख साहब की बात को पसंद नहीं कर रहा ये अफसर, उसकी छुट्टी। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ानी है या कीमतें कम करनी है, दोनों में से क्या वाइबल है? लंगर खानों से क्या प्रोडक्शन होनी है? लोगों को काम सिखाएं, काम टेवटा में ट्रेनिंग दिलाएं। बिलावल की मुझे क्वालिफिकेशन बता दें कि किस वजह से आपने उसको लीडर बनाया हुआ। तरस आता है गिलगित बल्तिस्तान वालों पे। क्यों आता है? मुझे अंदाजा लगा है कि वो सिंध से भी भोले भाले करीब शरीक। हमारे मुल्की मिसाइल में जो सबसे बड़ा मसला जिसको ऑपोजिशन भी इनकैश कर रही है और जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट रहे या ना रहे, सवालिया निशान उठते हैं, वो महंगाई है। महंगाई की वजह क्या है, उसका हल क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, लोगों पे क्या बीत रही है और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे लीडर्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ हैं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेरी सीरियस टॉपिक, हल नजर नहीं आ रहा, लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। डू यू थिंक कि आज के टाइम में सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है और हमारी नाअहलियत है टू हैंडल दिस प्राइस हाइक एक्चुअली? इसमें तो कोई शक नहीं। शायद अगर आप अपने मुल्क की तारीख पे नज़र डालें तो आप हैरान होंगे कि इस मुल्क की तारीख में जितनी महंगाई आज के दौर में है पहले हमने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी। और महंगाई ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है गरीब लोगों को, तनख्वाहदार लोगों को। तो जो अवाम है वो इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुज़र रही है और जो गरीबों का हाल है वो तो मुझे ना जाने क्यों कार्ल मार्क्स की बात याद आ जाती है, जो उसने कहा था कि जिसने गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो उसे क्या मालूम कि गुर्बत क्या होती है और वो अवाम का नुमाइंदा कैसे हो सकता है। नहीं तो हमारे कायदीन जो हैं इन सब ने किताबों में पढ़ी है, किताबों में पढ़ी है या बातों से सुनी है या टीवी पे देखी है। दे हैव नॉट एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कि गुर्बत क्या है और ये जो प्राइस हाइक है ये आम बंदे की ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट छोड़ सकती है। बड़े सही बात आपने की। और मैं आपको बताऊं कि मैं तो चूँकि मैंने सरकारी नौकरी की है, मैंने ये देखा है कि महंगाई क्या होती है या इसके रिपरकशंस क्या होते हैं या इसको कंट्रोल क्यों होती क्यों है और इसको कंट्रोल। ये तो वैसे तो इकोनॉमी का एक सब्जेक्ट है स्पेशल, जिसको इकोनॉमिस्ट ही हैंडल कर सकते हैं या जिस पे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ प्रेजेंट रिजीम पे कि अभी ये कुछ लोग, काफ़ी दफ़ा ये कहा गया है कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है ये उसका फॉल्ट है कि महंगाई जो है वो रवां दवा है। नहीं कहा ही यही जाता है। वो कहते हैं कि ये सीजनड लोग हैं, ये ऑफिस में बैठे हुए हैं, सियासतदान तो आते हैं 4 साल 5 साल के लिए चले जाते हैं, कोई 3 साल बाद चले जाते हैं। ये हैं जो एक्चुअली जिम्मेदार हैं जिनका काम है इसे कंट्रोल करना। न जाने क्यों मुझे ये ख्याल आता है कि इस पर रोया जाए या हंसा जाए। इससे बेवकूफ़ाना बात पूरी दुनिया में नहीं हो सकती कि महंगाई ये इकॉनमी का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। ब्यूरोक्रेसी का क्या, ब्यूरोक्रेसी का वजूद इसीलिए लाया गया है कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे। नहीं तो हम तो ये करते हैं ना, जहां महंगाई हो जाती है हम ये कहते हैं कि सस्ता बाजार लगाओ, सस्ती चीजें लेके आओ, ये करो वो करो, महंगाई कम कर दो। अलमा साहब मैं कहता हूँ ना कि इस मुल्क में जो है बदकिस्मती से जहालत जो है ना, वो मुझे उस्ताद दामन का एक फ़िक्रा याद आता है। चूँकि वो इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, अगरचे उनकी कोई ये जो फॉर्मल तालीम है कोई स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़े थे, लेकिन रब की देन है ना, जिसको रब दानिश दे दे तो रब दे देता है।
انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہمارے ملک میں جہالت مغروری پھرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں جہالت مغروری پھرتی ہے. ٹھیک. اب ہمارے لیڈران کو دیکھیں, میں نے کہا نا کہ اس پہ رویا جائے یا ہنسا جائے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بیوروکریسی کا کام ہے. یہ اس سے بڑی بیوقوفانہ بات نہیں ہو سکتی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ملک کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اگر ہو رہی ہے تو یہ ان ایفیشنسی ہے, نالائکی ہے بیوروکریسی کی, کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. لیکن صاحب مجھے یہ بتائیں نا, ابھی یہ بازار لگے جس میں یہ کہا کہ آپ سبسڈائز ریٹ پہ چیزیں دیں. پتہ یہ چلا کہ جو چیز آپ فیکٹری سے سبسڈائز ریٹ پہ لیتے ہیں, جو 100 روپے کی چیز مارکیٹ میں بک رہی ہے, وہ آپ نے 60-70 کی فیکٹری سے لی اور آپ نے اپنے بازار میں جا کے 80 کی بیچنی شروع کر دی. اگر آپ نے 100 بیگ آٹے کے لیے تو بازار میں پتہ چلا 200 بکے ہیں, 800 آپ نے وہ جو فورسز بنی ہوئی ہیں انہوں نے جا کے بازار میں بیچ دیا, واپس فیکٹری والے کو بیچ دیا. سر یہاں پہ بھی کرپشن ہے. یہ آپ نے مہنگائی کو روکنے کے لیے جو فینومینن ہے وہاں پہ پھر کرپشن ہونی شروع ہو گئی ہے. یہ وہ سکیم ہے, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا سکیم سامنے آئے گا کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے کام کیا, لیکن جو فیکٹری سے جو بیگ آپ نے لیے 1000 بیگ لیے, 800 پھر فیکٹری کو بیچ دیے. سر یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک آدمی آپ کو یا مجھے کوئی چیز سستی ملے اور میں وہی کام کرتا ہوں, ایک ریڈی لگاتا ہوں, مجھے ایک سستی چیز ملے, تو اگر میں نسبتاً سستی بیچوں گا تو میری دکان تو ریڈی فوراً فارغ ہو جائے گی, لوگ لے جائیں گے نا, پیسے میں کما لوں گا نا. اب یقین کریں کہ چونکہ میں نے سروس کیا, بیوروکریسی کا میں حصہ رہا ہوں, تو میری کئی لوگوں سے بات بھی ہوتی ہے, ہوئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جا کے جی جرمانے کریں, جی بیوروکریسی کنٹرول, افسران کنٹرول کریں, سارے ضلعوں میں گھومیں پھریں, سستے بازار لگ گئے ہیں, کوئی چیز مہنگی نہ بکے. آپ جا کے دیکھ لیں کوئی چیز سستی ہوئی ہے, کوئی چیز ملنا بھی کم ہو گئی ہے, ملتی بھی اب نہیں ہے, اب ملتی بھی چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیوروکریسی نہیں ہے کہ وہ کنٹرول, وہ تو مجھے کئی افسران کہہ رہے تھے کہ اب ہم کتنے جرمانے کریں. ایک غریب کو اگر یہ 60 روپے کی چیز ملی ہے تو اس نے 65-70 کی تو بیچنی ہے. اگر وہ اس کو ہم کتنا ماریں کہ نہیں جی 60 میں ہی بیچو, وہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ بیچے گا ہی نہیں, 60 میں تو اس کی خرید ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں ایک خاص پوائنٹ اس گفتگو میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ میں بتاؤں آپ کو کہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے, اور اب جو بھی اگر کسی نے نوکری کی ہے سرکاری تو وہ میری بات کو انڈورس کرے گا. میں نے دیکھا ہے نوکری میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ چل جاتے ہیں, بڑے کامیاب نوکری کرتے ہیں, جو اپنے کارکردگی میں ایفیشینٹ ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں, زیرک ہوتے ہیں. ایڈیٹ اور بے وقوف چاہے ساری رات تہجد پڑھے, 5 ٹائم نماز مسجد میں جا کے پڑھے, اور نالائق ہو, وہ فیل ہوتا ہے. وہ کوئی, میں نے کئی افسروں اچھا وہ جب کرپشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ شاید ایک آدھ بندے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ انکمپیٹنٹ ہے, نالائق ہے, تو وہ میسیولی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, میں نے کئی افسران سے کہا ہے کہ یار سنا ہے آج کل پھر وہ آپ کا سٹاف افسر لگا ہوا ہے, اس کے متعلق تو لوگ کہتے تھے کہ not very honest. شاہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سٹاف افسر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے نظر آتا ہے, میں آج سے 15 سال پہلے بھی جس سٹاف افسر کو دیکھا تھا آج بھی وہی ہے. یہ سٹاف افسر جو ہے یہ فینومینن چینج نہیں ہوتا, اس کی وجہ شاید یہ کہ they are go-getters. They are go-getters. مثلا جیسے آپ نے یہ موضوع ٹچ کر دیا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پنجاب کے جو سیکٹری اطلاعات ہیں, جس کو سیکٹری انفارمیشن کہتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے سیکٹری انفارمیشن, اس کے ایک PSO2 سیکٹری ہیں. PSO2 سیکٹری میرے خیال میں ان کا نام فیاض ہے. کئی سیکٹری گزر گئے, 1 2 3 4 5 6 7 8, یہ بھی بریک لگا رہا ہوں ٹائم ضائع نہ ہو, وہ وہی PSO ہے. اچھا سیکٹری تبدیل ہے, PSO ایک ہی ہے. کیوں, میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ کیوں وہی, کیوں فیاض کیوں چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی فیاض ویری ایفیشینٹ, کوئی مسئلہ ہو فیاض سے ڈسکس کریں, اسی وقت سولوشن. آپ بالکل آج ٹیک اوور کریں سیکٹری انفارمیشن, فیاض سے بات کریں, یہ مسئلہ آ رہا ہے, فیاض حل کرے گا. اب فیاض کو تہجد تو پڑھتا نہیں ہے,
کہ وہ جو کہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں ہر وقت تسبیح اس میں پکڑی ہوئی ہے. وہاں چاہیے ایفیشنسی, کارکردگی, کام لوگوں کو چاہیے. کئی لوگوں سے میں نے کہا, ایک افسر لگا ہے وہاں, میں نے کہا یار اریگیشن میں لگے ہو, پھر وہ آپ کا جو پی اے ہے وہ تو اس کے متعلق تو شکایتیں تھیں کہ وہ تو مال وال بناتا ہے. انہوں نے کہا یار مال وال بناتا ہے, وہ میرے بھی نوٹس میں ہے, میں کنٹرول کر رہا ہوں کہ مال زیادہ نہ بنائے, تھوڑا بنائے, لیکن یار کام وہی چلا لیتا ہے. لیکن سر آپ کا جو ڈی سی او یا کمشنر یا اس لیول کے سیکٹری لیول کے جو لوگ ہیں, ان کے اگر پروفیشنٹ پرسن سٹاف آفیسرز نہیں ہیں تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور. بالکل, بیکاز آپ نے ڈیلیگیٹ کرنا ہو ان کے ذریعے چیزیں, اور وہ سمجھدار لوگ ہونے چاہیے. لیکن وہ بڑے تھوڑے ہیں, وہ تھوڑے. ٹھیک, میں مثلا آئی جی پریزن کا میں بتاؤں, ایک ہے وارث پی ایس او ہے, آئی جی پریزن پریزنٹ کا بھی, وہ کوئی آئی جی ہے وہ وہی ہوتا ہے, اور لوگ تو اب کہتے ہیں کہ فیکچولی وہی آئی جی ہے, اسی کے احکامات چلتے ہیں. ٹھیک, تو ایسا کیوں ہے؟ وہ کوئی دیانتدار ہے جیسا میں نے کہا کہ تہجد گزار ہے اور مسجد میں بیٹھ کے تسبیح رولتا رہتا ہے. کام جو جس کو کام نہ آئے, آپ ایک کارپینٹر کو لے آئیں کہ جی ہم نے کرسیاں بنوانی ہیں, اور وہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو لیکن کرسی اس نے کبھی نہ بنائی ہو. مین چیز تو اس کا کام ہے کرسی بنانا. ٹاپک آپ کا خیال یہ ہے کہ مہنگائی اس لیے, مہنگائی کا میں کہتا ہوں جی بیوروکریسی کے اتنا خرچہ ہو رہا ہے, اور اگر یہ پریزنٹ رجیم رہی, اب آپ دیکھیں نا, اب سارا جہان کہہ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں جی شیخ کیا نام ہے اس کا جو فائنینس کا ایڈوائزر ہے, شیخ حفیظ, بڑا کمپیٹنٹ ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, بڑی تنخواہیں لیتا ہے. وہ ہے آئی ایم ایف کا آدمی, اس نے سب سے پہلے انٹرسٹ واچ کرنے ہیں آئی ایم ایف کے, جس سے لون لے کے وہ آیا ہوا ہے. ہر چیز جب آپ کو مہنگی بازار میں, آپ خود نہیں جاتے بازار میں. لیکن مجھے میں فار دا سیک آف دا ڈسکشن, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا جو ہے اس نے نیچے جا کے ہر چیز کو نہیں دیکھنا ہوتا, پالیسی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. حفیظ شیخ کی بات یہ ہے تو حفیظ شیخ اکیلا تھوڑا ہے, اس کے ساتھ ہمارا پھر بیوروکریٹک سرکل میں ہمارے سیکٹریز موجود ہیں, ہمارے کنسلٹنٹ موجود ہیں. ڈو یو تھنک کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, لیٹس اسیوم کہ وہ آئی ایم ایف کے مفادات کو دیکھ رہے ہیں, ورلڈ بینک کے مفادات کو دیکھ رہا ہے, اور پاکستان کے مفادات کو نہیں دیکھ رہا, لیکن اس کے نیچے جو ٹیم ہے وہ تو پاکستان کے مفاد کو دیکھ رہی ہے. وہ کیا پرائم منسٹر کو نہیں بتاتے؟ کیا وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے ٹچ کی ہے. یہ آن ریکارڈ ہے, ایک سیکٹری فائنینس تھا یونس دھاگا کراچی کا, وہ بھی کام کر رہا تھا فائنینس سیکٹری جب شیخ صاحب آئے. شیخ صاحب کے مرضی کے مطابق اگر آپ نے چھینک بھی ماری ہے نا, فارغ, چھٹی آپ کی. فائنینس آپ سمجھتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, اور غلام بیٹھے ہوئے ہیں, غلام ابن غلام. آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ حفیظ کے سامنے کوئی فائنینس میں کام کرے؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیول کے منسٹر جو ہیں وہ اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سب اپنے مائنڈ سیٹ, اپنی مرضی کے لوگ, جو ان کو ڈس اوبے نہ کریں, غلامی. ڈس اوبے تو تھوڑی بات ہے, ان کی آنکھوں سے بھی یہ لگے کہ یہ شیخ صاحب کی بات کو پسند نہیں کر رہا یہ افسر, اس کی چھٹی. اچھا, ایک مجھے یہ وزڈم چاہیے آپ سے. ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اوپر جو لوگ ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہیں, ڈیلیور نہیں کرتے. انکمپیٹنٹ نہیں, ہاں نا, انکمپیٹنٹ میں نے نہیں کہا. انکمپیٹنٹ اگر آپ کسی کو کہے تو وہ ہمارا سارا ملک کہتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم انکمپیٹنٹ ہیں, نااہل اور نالائق اس کو کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. جو لوگ کہتے ہیں میں تو وہ کہہ رہا ہوں نا, پبلک یہ کو میں نئی بات تو نہیں کر رہا کہ میں آپ سن رہے ہیں میرے منہ سے سن رہے ہیں. پورا ملک کہتا ہے نالائق اور نااہل, اس کا نام رکھا ہوا ہے. کسی نے اس کو کہا ہے کہ کرپٹ ہے, کرپٹ تو نہیں کہتے, نااہل کہتے ہیں, نالائق کہتے ہیں. He is unable to deliver all that. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں, جس طرح حفیظ شیخ کا آپ نے نام لیا, یہ تو وہ ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے, ساری عمر ساری ایکسپرٹیز ہے, سارے ایسے اس نے کلیکٹ کیے ہیں. پتہ نہیں اب یہ ایک مہمہ ہے, یہ آپ حل کریں. آپ دنیا سے انٹریکشن ہوتے ہیں کہ یہ اکٹھے ارد گرد پرائم منسٹر کے کون کر رہا ہے. آپ بتاؤ, میں کچھ لوگ بھاگ بھی رہے ہیں. ایک پروگرام میں نے قاسم سید شہزاد کا بھی نام لیا تھا, جو منرل ریسورسز کے لیے ایڈوائزر تھا, جو ارب خرب پتی تھا, جس کے دبئی میں بھی ولاز تھے, امریکہ میں بھی شہریت اس کی امریکہ کی تھی. وہ بھاگ گیا ہے, ریزائن کر گیا ہے. وہ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ وہ اس لیے بھاگ گئے ہیں کہ اب لوگوں میں بڑی نفرت ہے ان کے خلاف. اب ایک اور ہمارے خان صاحب نے چنا ہوا ہے بندہ, اس کا نام ہے ندیم بابر. وہ آئی پی پیز جو ہیں ان کا وہ خاص آدمی ہے, لیڈر ہے ان کا آئی پی پیز کا, اور وہ ایڈوائزر ہے پیٹرولیم کا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوام کو کوئی فائدہ ہو, کیا آپ کو نہیں معلوم بجلی کا ریٹ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں پیٹرول کے ریٹ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کیا آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں بھی سوئی گیس چلتی ہے, جتنے آج سوئی گیس کے ریٹ ہیں
کبھی اپنی پچھلی گزری زندگی پہ نظر ڈالیں, سارے بل نکلوائیں, کبھی زندگی میں اتنے ریٹ تھے؟ اب اگر اتنے, یہ ایک ریڑھی والا اتنے ریٹ دیتا ہے, اتنی سوئی گیس مہنگی لیتا ہے, بجلی مہنگی لیتا ہے, اور وہ چیزوں کے پیسے نہیں بڑھائے گا تو کیسے زندہ کیسے رہے گا؟ ایک بات بتائیں, میں پھر مجھے کانٹیسٹ کرنا ہے یہ پوائنٹ آپ سے کہ ندیم بابر ہو یا فائنانس منسٹر حفیظ شیخ ہو, ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ غلامی والا کیوں ہے؟ کیوں ان کے خلاف جب وہ چیز ملک کے مفاد میں نہیں تو وہ اٹھ کھڑے نہیں ہوتے؟ وہ بیوروکریسی ہے, وہ پالیٹیشینز ہیں, یا ان کے نیچے کام کرنے والے؟ یہ غلامانہ ذہن ہمارا جو ہے سر, ہم نے غلامی میں تو کہہ دیا نا کر گزرو سب کچھ, تو وہ کر گزرتے ہیں تو پھر اب آپ میں دیکھو, میں نے ایک سبجیکٹ جینیٹکس بھی پڑھا ہے. while I was doing MSc میں کر رہا تھا, تو میری اسپیشلائزیشن جینیٹکس میں تھی. بڑی عجیب سی بات تھی, بڑی نئی بات تھی. تو جینیٹکس میں کیا ہے, جینز ہے نا, کہ اگر ایک جو مرغی کو آپ سارے جہان کی خوراکیں, وائٹامنز, ڈاکٹر بٹھا دیں اور کہیں کہ اس کو پالو, اس کو اچھی خوراک دو, حالات اچھے دو, اس کو شتر مرغ بنا دو, وہ بنے گی شتر مرغ؟ نہ وہ شتر مرغ بنے گی, نہ وہ شتر مرغ پیدا کرے گی. وہ مرغی رہے گی, صحت مند ہوگی, اچھی مرغی ہوگی. لیکن عرصوں کے بعد, عرصے گزرتے جاتے ہیں تو انسانوں کی جینز میں بھی چینجز آتی جاتی ہیں, وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں نا, جن میں تھوڑا سا فرق پڑتا رہتا ہے کہ کون سی ٹریٹ جو ہے آپ کو فائدہ مند ہے. ہمارا ملک کا, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے جائکا کا ایک پروجیکٹ تھا ہمارے ضلع میں تھے, اس میں ایک حافظ آباد میں جب آپ تھے, ہاں, تو اس میں جیپنیز جو ہے وہ انہوں نے آفس اپنا کھولا اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو جیپنیز جو ہے وہ گوشت سے اوائڈ کرتے ہیں, وہ سبزیوں کے شوقین ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں. تو میں نے اپنے ہاؤس میں سبزیاں لگوائی ہوئی تھیں, فریش تازہ پکتی تھیں, تو وہ بڑا خوشی خوشی میرے پاس آتا تھا کہ کھانے آج سبزی کھانی ہے, کھانا آپ کے ہاں کھانا ہے. تو ایک دن کھانے کے بعد گرین ٹی پی رہے تھے, تو اس نے بات کی, الماس صاحب, میں سچی بات ہے ششدر رہ گیا. کہنے لگا یار میں چونکہ یہاں رہتا ہوں پاکستان میں, تو میں نے پاکستان کی ہسٹری کے متعلق پڑھنا شروع کیا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ تو کہتا ہے یار میں تو بڑا حیران ہوں. میں نے کہا وہ کیسے, کس بات پہ حیران ہوا؟ کہتا ہے یار آپ تو صدیوں سے غلام ہیں, صدیوں سے آپ غلامی میں گزار رہے ہیں زندگی. میں نے کہا وہ کیسے, ہم کس کے غلام ہیں؟ کہنے لگا کہ پہلے آپ جو ہے نا مغلوں کے غلام تھے, جو باہر تھے, منگول تھے, ادھر سے آئے تھے, ان کی زبان فارسی تھی, وہ فارسی بولتے تھے, اور ہم نے فارسی لکھنی بولنی, فائلیں فارسی میں. آپ کا ابھی نور جہاں کے مقبرہ سیکٹریٹ میں دیکھیں, بھی فارسی کی, آپ کو فارسی کی فائلیں, فارسی گفتگو کرتے تھے. ہم نے کپڑے بھی ان جیسے پہننے شروع کر دیے تھے. وہ 2-3 سال کے 100 سال کے بعد انگریز آ گیا. انگریزوں نے ان مغلوں کو نکال لیا, پکڑ لیا, قبضہ کر لیا اس ملک پہ. آپ نے انگریزی بولنی شروع کر دی, آپ انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں, فائلیں انگریزی شروع کر دیا, لیٹر انگریزی, سو آفیشیل ساری آپ کی زبان میں انگریزی آج تک ہے. کہتا ہے ہم جو ہے نا جیپنیز, ناگاساکی اور ہیروشیما کا صرف آپ نے نام سنا ہے, 2nd ورلڈ وار میں, دوسری جنگ عظیم میں ہمارا پورا جاپان تباہ ہو گیا تھا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہاں کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن آ کے بیٹھ گیا جاپان میں؟ نو, کبھی بھی نہیں. ہم تھے, چاہے ٹٹولر تھے, ہم تھے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جیپنیز انگریزی بولنے لگ گئے اور لکھنے لگ گئے, ان کی زبان انگلش ہو گئی؟ نو, کیونکہ ہماری غلامان. آپ کے پڑوس میں پٹھان ہے, کہتا ہے انگریزوں نے کتنی کوشش کی پٹھانوں پہ قبضہ کر لیں, پٹھانوں پہ نہیں کر سکے قبضہ, بڑے انہوں نے طریقے یاد کیے. تو آپ چونکہ میں نے تو سچی بات ہے, مجھے میں بڑا پریشان سا ہوا اس کی گفتگو سے, ہرٹ سا بھی ہوا کہ یار یہ ہمیں غلام ابن غلام. لیکن شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ اپنی بیسک جو آپ کی ضروریات ہیں, جس میں آپ کو ڈے ٹو ڈے لیونگ ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سب پیسے سے حل ہوتی ہیں, جب تک آپ کی غربت حل نہیں ہوگی. یہ تو فنس ایسپیکٹ آف لائف ہے کہ آپ نے اپنی اقتدار کو, کلچر کو, ابھی غلامی سے ایک ریلیٹڈ مجھے ذہن میں آ رہا ہے نا, کہ اس نے کہا کہ آپ غلام ابن غلام ہیں, آپ کو مزہ ہی غلامی میں آتا ہے. اچھا مزہ ہی, اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. جب تک ہم وہ کارنش بجا نہ لائیں ہمیں مزہ نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں, اس کی بات سے مجھے اب بات یاد آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اب بلاول ہمارا لیڈر ہے نا, پورے پاکستان کا لیڈر ہے. بڑے بڑے اعتزاز احسن جیسے ایسے ہاتھ باندھ کے کرتے ہوتے ہیں, پھرتے ہوتے ہیں. بڑے بڑے وکیل آپ کے, بڑے بڑے امیر ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے. لیکن میں نے ڈی جی وائلڈ لائف بھی میں رہا ہوں نا, میں نے دیکھا ہے کہ آپ طوطے کو رکھے نا پنجرے میں,
کو 2-4 سال رکھ لیں, اس کو چھوڑ دیں, پنجرے کا دروازہ کھول دیں, پھر اچھا ٹھیک ہے آپ ہیں غلامی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم یہ ادب سے احترام سے یوں کر کے یس سر یس سر یس میم یس میم, ہمیں کوئی نہ کوئی خاندان چاہیے جو ہمارا حکمران ہو, جس سے ہم مل کے سکون ہے. جیسے بھٹو خاندان ہے نا, بھٹو خان. بلاول کی مجھے کوالیفیکیشن بتا دیں کہ کس وجہ سے آپ نے اس کو لیڈر بنایا ہوا. پورے پنجاب کا, پورے پاکستان کا وہ چیئرمین ہے پیپل پارٹی کا, اور سارے مر گئے ہیں پیپل پارٹی میں, سارے پڑھے لکھے اعلیٰ وکیل اعلیٰ افسر. ڈیموکریسی ہے نا, ووٹ دیتے ہیں سارے, وہ کیوں اس کو دیتے ہیں؟ بلاول میں کیا اٹریکشن ہے؟ آپ کا مطلب غلامانہ ذہن ہے اس لیے وہ ووٹ دیتے ہیں. خاندان ہے نا ان کے ساتھ. ویسے اب نواز شریف کی بیٹی ہیں, ہمیں سکون ملتا ہے شریف خاندان کو سلام کر کے, بھٹو خاندان کو سلام. گلگت بلتستان جو ہے اس کا الیکشن ہو رہا ہے, اس کا وہاں پہ تو نہ بھٹو صاحب تھے نہ نواز شریف تھے, وہاں پہ بھی سارے ان کی میں آپ کو بتاؤں, ایک تو یہ بات ہے کہ جب انہوں نے حکمرانی کی ہے نا, جب بھی تو ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی چیز دنیا میں دولت ہے نا. ایک غریب آدمی کو لیے, اس کے لیے اگر اس کو پیسہ دکھا دیں نا, اس کو ماں باپ بھی برے لگنے لگ جاتے ہیں کہ غریب غربا تنگ کرتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں. جو باس آپ اس کو اچھی تنخواہ دیں نا اپنے چپڑاسی کو, تو وہ آپ کو کہے گا جی میرے الماس صاحب باپ ہیں, ایکچولی وہ باپ انہوں نے غلطی ہے میں مجھے پیدا کر دیا تھا. تو ان کے پاس ہے پیسہ بڑا. ان خاندانوں نے جو ہمارے ملک میں خاندان کر رہے ہیں نا, یاد رکھو, مجھے تو 1-2-4 MP آئے تھے, مجھے ان کی بات آج تک نہیں بھولی کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ یار یہ کیوں آپ کی شکایت آ رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسین لگا دیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ مرضی کا ایکسین لگواتے ہیں, پھر اس سے پیسے لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑی, چونکہ فرینک سے تھے, گپ شپ صحیح کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ سر جی آپ کو پتہ نہیں ابھی الیکشن لڑ کے آئے ہیں, کتنا خرچہ ہوتا ہے الیکشن کدی لڑے جی, تو اگے پھر الیکشن آ جانے نے. ابھی پچھلے قرضے چڑھے ہوئے ہیں, فصلیں بیچ کے وہ الیکشن لڑے تھے, اب پھر وہ آپ چاہتے ہیں کہ تو مطلب انہوں نے کیسے پیسے اکٹھے کیے ہیں, بہت یہ امیر لوگ ہیں, یہ غریب ہیں, شریف خاندان غریب ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, تو یہ پیسے اب وہ غریب بیچارے, مجھے تو ترس آتا ہے گلگت بلتستان والوں پہ. کیوں آتا ہے؟ مجھے اندازہ لگا ہے کہ وہ سندھ سے بھی بھولے بالے غریب شریف ہیں, مسکین ہیں, بھوکے غریب ہیں. اب آپ کو پتہ ہے وہاں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہوگا, ویسے آپ کو اندازہ ہے اب دولت وہاں خرچ ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں 6 مہینے بعد الیکشن کرایا کریں, غریبوں کا کچھ تو دال روٹی چلے گا. مجھے یہ بتائیں, غربت کو, مہنگائی کو کس طریقے سے نیچے لے کے آنا ہے, غربت کو کم کرنا ہے, کیا ہمیں لوگوں کے لیے ارننگ اپرچونٹیز زیادہ بڑھانی ہیں یا قیمتیں کم کرنی ہیں, دونوں میں سے کیا بات؟ اب میں بتاؤں, سب سے دیکھیں آپ نے یہ بڑا اہم, بڑا ٹچ کیا ہے, سینسٹیو پوائنٹ, کہ اب آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک احساس پروگرام شروع کیا ہوا ہے. لنگر خانے چل رہے ہیں ہمارے پیسوں سے. لنگر خانوں سے کیا پروڈکشن ہونی ہے؟ لوگوں کو کام سکھائیں, کام ٹیوٹا میں ٹریننگ دلائیں. یہ جو بھکاری ہیں جو ٹیوٹا بڑا اچھا ہے, آئی ٹیل یو اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اس پہ فوکس کرنے کی وہ ٹریننگ دیں نا. یہ کوئی دنیا کا ملک ہے, یہ ابھی امریکہ کو دیکھ لیں, کورونا ہے نا, کتنے پیسے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں, کون مفت میں پیسے. ہمارے جیسے غریب لوگ اصل میں ان کو جو ہے نا, کوئی ہر آدمی یہاں, جیسے میں نے کہا ہے نا کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ اب وہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپرچونٹی ہے کہ اگر حکومت آ گئی ہے خان صاحب کی اور ہمارا خان صاحب سے تعلق ہے تو ہم نے کوئی نہ کوئی پیسے تو بنا لینا. یہاں پیسے کا چکر ہے سارا. یہ ندیم بابر اور یہ شیخ حفیظ اور اس قسم کے لوگوں سے آپ غریبوں کی سمجھتے ہیں ویلفیئر ہو جائے گی. خدا کا نام لیں, کارل مارکس نے کیا کہا تھا. اب سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ایک بھی یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارے خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے عام آدمی کی زندگی دیکھی ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کے, انہوں نے کبھی ٹریول کیا ویگن میں گھس کے, ان کو کیا پتا کہ ویگن میں گھس کے کیسے لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں. یہ جو ابھی یہ جو آپ کی اورنج لائن کھلی ہے, میں نے شکر ادا کیا ہے, شکر اللہ کا تعالیٰ کے غریب گرو. اب وہ رش دیکھیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اورنج لائن بھری پڑتی ہے, میٹرو بھری پڑتی ہے. غریبوں کا خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے مسائل کیا ہیں. یہ کبھی مہنگائی اگر بیوروکریسی پہ خرچہ کر رہے ہیں, پیسے ضائع کر رہے ہیں. یہ جو روزانہ ٹیمیں ہیں نا جی, آپ سیکٹری ہیں تو آپ کو ضلع الاٹ ہو گیا خوشاب, آپ نے خوشاب ہونا ہے. مجھے ہو گیا ہے جی ڈیرہ غازی خان, میں گاڑی پہ جا رہا ہوں, پیٹرول خرچ کر رہا ہوں, واپسی پہ میں نے ٹی اے لینے ہیں, خرچے جو کیے ہیں وہ خرچہ بھی کیلکول. خان صاحب ایک بریفنگ لیں نا کہ یہ جو افسران اتنے جا رہے ہیں ان پہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے, پر ڈے کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہے. اصل جو ہے نا
اکانومی وائز جو منبع ہے وہ جو ہاں لوگ بیٹھے ہیں. اب بجلی جب آپ مہنگی کریں گے تو کیا مہنگائی نہیں ہوگی؟ مہنگائی کم ہوگی. سوئی گیس مہنگی. اچھا، یہ جو افسران لاہور سے جاتے ہیں، کیپٹل سے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں انسپیکشن کے لیے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے کہ نہیں، اس کا لاجک مجھے بتائیں. وہاں پہ آپ کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، نمائندے بیٹھے ہیں، ایم پی ایم این اے بیٹھے ہیں، ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہوا ہے، اے سیز بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کی؟ میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ یہ کھوپڑی جو ہے نا حکمرانی کے لیے، یاد رکھیں کہ حکمرانی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. حکمرانی کے لیے ایک سپیشل مائنڈ سیٹ چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی مجھے میکیاویلی کی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ خان صاحب کی حکومت بڑی کمزور حکومت ہے. کیوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس بادشاہ یا حکمران سے اپنی عوام ناراض رہے، خوش نہ رہے، اس کو ایک جھٹکے کی ضرورت ہے بس. یہ ہماری ساری جو پی ڈی ایم چلی پھرتی ہے، کیوں چلی پھرتی ہے؟ وہ کوئی عوام کے درد میں نہیں، ان کو پتہ ہے عوام ان سے ناخوش. ہاں صحیح بات ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ناخوش ہے. اور ایک خوفناک پہلو میں اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ خوفناک یہ ہے کہ اب اگرچہ کہ پی ڈی ایم اس میں تقسیم ہو چکی ہے، ہماری جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، مجھے تو اس سے بھی ہنسی آتی ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، خاندان چلے پھرتے ہیں. لیکن وہ اس بات میں تقسیم ہے، شکر ہے تقسیم ہو چکے ہیں. کہ یہ بھی ایک چل رہا ہے کہ ہماری آرمی اور فوج کے خلاف بھی ایک مہم چل رہی ہے، بڑے زور شور سے چل رہی ہے. ہر آدمی کو محسوس، جو کچھ سمجھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ چل رہی ہے، وچ از ویری ڈینجرس اینڈ فیٹل ہسٹری میں. یہ بڑا خوفناک ہے. یہ اپنے پرسنل ایجنڈا، ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے جو پاکستان کے انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں، جو ہمیں سیکیورٹی چاہیے، یہ اس کو رسک میں ڈال رہے ہیں. اور یہ کتنا خوفناک ہے جب کسی اپنی سیکیورٹی کو کوئی آدمی رسک میں ڈالتا ہے، کوئی ملک کی سیکیورٹی کو. اس سے مطلب ہے کہ آپ کتنا نقصان، قومی نقصان کرنے والے ہیں. تو ان کو بھی گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کا ہمارے پہ امپیکٹ کیا آ رہا ہے، جو پرائس ہائکس ہیں اس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے. مجھے ایک سائیکالوجسٹ یہ بتا رہے تھے کہ اگلے سال میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لوگوں میں ہر سٹاٹا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے سائیکولوجیکل ایشوز بڑھتے جائیں گے، اور اس کی وجہ مہنگائی ہے اور بڑھتی ہوئی غربت ہے، اور ہماری انیبلٹی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے. گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم بیمار قوم پیدا کر لیں یا بیماری کی طرف اپنی قوم کو لیتے جائیں. ہمیں اپنی ذہنی صلاحیت کو بہتر بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں جو عوام کے لیے بہتر ہیں، اور ان سے ہٹیں جو عوام کے لیے بہتر نہیں ہیں.